एलोक्वेंट अदब के व्यूअर से गुजारिश है कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट ऑप्शन को एक्सप्लोर करें और जितने भी ऑडियो बुक्स कंप्लीट हो चुके हैं जैसे दास्तान ईमान फरोशों की, शमशीर बेनियाम, आखिरी चट्टान और एक बुत शिकन पैदा हुआ, फिरदौसे इब्लीस और नील बहता रहा, उंदलस की नागिन, मारिकाए करबला, इन सब ऑडियो बुक्स को ख़ुद भी सुनें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। यही हमें सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीक़ा है। जज़ाकल्लाह। तानिया ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उसे देखकर वो बेइख्तियार चीख मारकर पीछे हट गई। दर्दाना के हाथ में एक पिंजरा था और उस पिंजरे में एक उल्लू बंद था। तानिया ने पिंजरे में बंद उल्लू को देखकर चीख मारी। दर्दाना ने वो पिंजरा फौरन दहलीज पर रख दिया और तसल्ली देते हुए बोली, डरे नहीं बीबी, ये पिंजरे में बंद है। ये पिंजरा कहाँ से आया? कौन लाया है इस उल्लू को? तानिया ने दूर ही से पिंजरे में बंद उस उल्लू को वहशत से देखते हुए कहा, बीबी अभी एक आदमी आया था, वो दे गया। दर्दाना ने पिंजरे का कुंडा छूते हुए कहा, बीबी इसे अंदर ले आऊं? नहीं नहीं दर्दाना, तुम पागल हो गई हो क्या? तानिया ने उसे डांटते हुए कहा, तुम अंदर आ जाओ, उसे वहीं रहने दो। दर्दाना उस पिंजरे को दरवाजे पर छोड़कर अंदर गई। तानिया लरसती टांगों से अपने बेड पर बैठ गई। बेड पर उसका बैग और वो बंद लिफाफा पड़ा था जिसे दादा आजम ने दिया था और हिदायत की थी कि उसे सबके सामने ना खोला जाए। तानिया ने फौरन वो लिफाफा उठाकर बैग में डाल लिया और उसकी जिप बंद करते हुए दरवाजे पर रखे उस पिंजरे को देखने लगी। वो उल्लू अपनी बड़ी बड़ी जर्द आंखों से उसे घूर रहा था। दर्दाना, तुमने इस पिंजरे को क्यों ले लिया? कौन शख्स था वो? तानिया परेशानी से बोली। बीबी, उस आदमी ने ज्यादा बात ही नहीं की। मैंने जैसे ही गेट खोला उसने ये पिंजरा मेरी तरफ बढ़ा दिया और बोला कि तरकश को दे दो। मैंने कहा कि कौन तरकश? यहां कोई तरकश नहीं है। तो वो बोला, अपनी बीबी तानिया को जाकर दे दो। अच्छा, मैं चलता हूं। यह कहकर उसने पिंजरा मेरे हाथ में थमा दिया और मेरे कुछ कहने से पहले ही वो चला गया। दर्दाना ने बताया। कैसा शख्स था वो? तुमने बड़ी गलती की दर्दाना, मुझे फौरन बुला लेना चाहिए था। तानिया परेशान होकर बोली। उसने मेरी बात सुनी ही नहीं, दर्दाना ने कहा। वो कुछ अजीब सा आदमी था बीबी। काले कपड़े पहने हुए था, बड़े लंबे लंबे बाल थे जो उसके कंधे पर पड़े हुए थे। सांवले रंग का था, लंबा चेहरा, कानों में चांदी की बालियां, एक हाथ में मोटा सा कड़ा और उंगली में चांदी की पत्थर लगी अंगूठी, काली चमकीली आंखें। बस मैं और क्या बताऊं बीबी, वो कैसा आदमी था। मैंने इस तरह का आदमी आज तक नहीं देखा था। फौरन तानिया खिड़की की तरफ गई। उस खिड़की से घर का गेट साफ नजर आता था। खिड़की खोलकर उसने इधर उधर देखा मगर उसे कोई आदमी ना दिखाई दिया। उसने खिड़की बंद की और दर्दाना से मुखातिब होकर बोली, तुम्हें यकीन है कि उस शख्स ने मेरा नाम लिया था? जी बिल्कुल बीबी। पहले तो उसने तरकश कहा, फिर जब मैंने इनकार किया तो बोला अपनी बीबी तानिया को जाकर दे दो। उसने साफ आपका नाम लिया बीबी। क्या आप उसे नहीं जानती? दर्दाना ने हैरान होकर पूछा। नहीं दर्दाना, पता नहीं वो शख्स कौन था और वो देकर भी क्या गया है। तानिया परेशान थी। हाँ देखो भला, ये भी कोई देने की चीज है। भाई हैं क्या घर में? तानिया ने पूछा। नहीं बीबी, वो 1 घंटा पहले कहीं गए हैं। और खाला? वो नमाज पढ़ रही है। अच्छा दर्दाना, तुम इस पिंजरे को लेकर नीचे चलो, मैं आती हूँ। ठीक है बीबी। फिर दर्दाना ने जैसे ही पिंजरे का कुंडा पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उल्लू ने बेचैन होकर फौरन अपने पर फड़फड़ाए और एक भयानक चीख मारी। दर्दाना ने घबराकर फौरन हाथ पीछे कर लिया। दर्दाना, इसे फौरन नीचे ले जाओ, तानिया ने हुक्म दिया। दर्दाना ने उसके हुक्म की तामील में जैसे ही पिंजरा उठाना चाहा, वो फौरन दर्दाना की तरफ झपटा और ज़ोर ज़ोर से अपने पर फड़फड़ाए। अगरचे पिंजरा छोटा था, उसके पूरे पर भी नहीं खुल रहे थे।
لیکن جتنے بھی کھل رہے تھے وہ بندے کو خوفزدہ کرنے کے لیے بہت تھے۔ دردانہ نے ڈر کر ایک مرتبہ پھر اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ ارے دردانہ کیا کر رہی ہو؟ پنجرا اٹھا لو، تانیہ نے سختی سے کہا۔ دردانہ نے پھر اسے اٹھانا چاہا تو اس نے ایک مرتبہ پھر بھیانک چیخ ماری اور اپنے پر پھڑ پھڑانے لگا۔ بی بی، میں اس پنجرے کو نہیں اٹھا سکتی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اچھا ٹھہرو، میں اٹھا کر دیکھتی ہوں۔ یہ کہہ کر تانیہ آگے بڑھی۔ اس کے آگے بڑھتے ہی وہ الو اپنی جگہ ساخت ہو گیا۔ تانیہ نے ہمت کر کے پنجرے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ تیار تھی کہ جیسے ہی الو چیخے گا وہ فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لے گی، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ الو بالکل ساخت بیٹھا رہا۔ تانیہ نے ہمت کر کے پنجرا اٹھا لیا۔ الو نہ پھڑ پھڑایا اور نہ جھپٹا اور نہ ہی اس نے خوفناک آواز نکالی۔ لو دردانہ، اب تم اسے نیچے لے جاؤ، یہ کہہ کر تانیہ نے پنجرا دردانہ کے ہاتھ میں دیا۔ پنجرے کا دردانہ کے ہاتھ میں آنا ہی تھا کہ وہ فوراً پھڑ پھڑانے لگا، ساتھ ہی اس نے ایک بھیانک چیخ ماری، کچھ اس طرح کہ دردانہ نے فوراً وہ پنجرا زمین پر رکھ دیا اور تیزی سے سیڑھیاں اترتی نیچے چلی گئی۔ شاید وہ بری طرح ڈر گئی تھی۔ دردانہ کے جانے کے بعد تانیہ نے پنجرے پر ایک نظر ڈالی۔ وہ بڑی خاموشی سے بت بنا تانیہ کو اپنی بڑی زرد آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جانے کیا بات تھی کہ ایک خوف کی لہر اس کے بدن میں اترتی چلی گئی۔ تانیہ نے پنجرے کو وہیں چھوڑا۔ اپنے کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ بیڈ پر بیٹھ کر اس نے اپنا بیگ اٹھا لیا، لفافہ نکالا۔ لفافہ ہاتھ میں آتے ہی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، ہاتھ میں لرزش آ گئی۔ وہ سوچنے لگی اس لفافے میں جانے کیا بند ہے۔ وہ 9 انچ لمبا اور 4 انچ چوڑا ایک سفید رنگ کا لفافہ تھا۔ روشنی کی طرف کر کے تانیہ نے دیکھا تو اس کے اندر کوئی خط رکھا دکھائی دیا۔ تانیہ نے ہمت کر کے لفافہ چاک کیا اور اس میں رکھا ہوا خط باہر نکال لیا۔ وہ خط ہرگز نہ تھا۔ کاغذ پر کوئی تحریر نہیں تھی، اس پر پینسل سے ایک سکیچ بنا ہوا تھا، اور یہ وہ سکیچ تھا جسے وہ مسلسل 5 راتوں سے دیکھ رہی تھی۔ ایک گول جھونپڑی، جھونپڑی کی چھت پر بیٹھا ہوا الو، دروازے پر کنڈلی مارے بیٹھا سانپ، جھونپڑی کے اندر اندھیرا۔ یہی تو وہ منظر تھا جو اسے خواب میں نظر آتا تھا۔ بس ایک آواز کی کسر تھی۔ پھر اچانک ہی اس کے دماغ میں وہ آواز بھی گونجنے لگی، ڈرو مت، آؤ اندر آ جاؤ۔ وہ کاغذ بھی سفید تھا، اس خواب والے منظر کے علاوہ اس پر کچھ نہیں لکھا تھا۔ تانیہ نے کاغذ پلٹ کر دیکھا تو اس پر ایک اور سکیچ دکھائی دی۔ وہ ایک دروازہ تھا، بند دروازہ۔ اس دروازے کے ہینڈل پر ایک تعویذ لٹکا ہوا تھا۔ تانیہ نے اس کاغذ کو کئی بار الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اس پر بس یہی 2 تصویریں بنی تھیں۔ ایک طرف اس کے خواب کی تصویر تھی تو کیا دوسری طرف اس کے خواب کی تعبیر تھی۔ یہ کیسی تعبیر تھی؟ بند دروازہ جس کے ہینڈل پر ایک تعویذ لٹکا ہوا تھا۔ تبھی اس کے دماغ میں ایک جھٹکا سا ہوا اور اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، ارے یہ تو نیچے والے کمرے کا دروازہ ہے۔ اس نے جلدی سے اس کاغذ کو لفافے میں ڈالا اور دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ دروازے پر وہ پنجرا جوں کا توں رکھا تھا اور الو بڑے سکون سے بیٹھا تھا۔ تانیہ کو دیکھ کر اس الو نے اپنی گردن ذرا سی ٹیڑھی کی اور پھر ایک عجیب سی آواز نکالی۔ تانیہ کو یوں محسوس ہوا جیسے اس الو نے اسے دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا ہو۔ تانیہ نے کنڈا پکڑ کر پنجرے کو اٹھا لیا۔ الو نے کوئی اچھل کود نہ مچائی۔ تانیہ پنجرے کا کنڈا پکڑے نیچے اتر آئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، اسے خالہ فرزانہ کی تلاش تھی۔ اس زینے کا ایک راستہ گھر کے اندر جاتا تھا اور دوسرا راستہ ذرا سا گھوم کر باہر لان کی طرف جاتا تھا۔ اس نے پنجرے کو باہر والے دروازے کی طرف چھوڑا اور خود خالہ فرزانہ کے کمرے کی طرف بھاگی۔ اسے معلوم تھا کہ خالہ اس وقت اپنے کمرے میں ہوں گی۔ خالہ ابھی نماز سے فارغ ہی ہوئی تھیں۔ تانیہ کو جو اس طرح کمرے میں گھستے ہوئے دیکھا تو ایک لمحے کو وہ گھبرا گئی۔ کیا ہوا تانیہ؟
خیر تو ہے؟ خیر کہاں ہے خالہ؟ وہ نیچے ہی قالین پر ان کے نزدیک بیٹھ گئی۔ بی بی، آپ کی چائے یہیں لے کر آؤں یا باہر پئیں گی؟ دردانہ نے کمرے میں داخل ہو کر پوچھا۔ دردانہ، دیکھو وہ پنجرہ سیڑھیوں کے نزدیک رکھا ہے، تم ذرا اسے اٹھا کر باہر دیوار کے ساتھ رکھ آؤ۔ کہتے ہیں کہ الو بڑا منحوس ہوتا ہے، جہاں بیٹھتا ہے ویرانی پھیل جاتی ہے۔ الو؟ خالہ فرزانہ ایک دم چونک اٹھی۔ کہاں ہے الو؟ ہائے بی بی، مجھے ڈر لگتا ہے، وہ میرے پنجرہ اٹھاتے ہی مجھ پر جھپٹتا ہے۔ دردانہ سہم سی گئی۔ اچھا، تم اسے رہنے دو اور میری چائے ادھر ہی لے آؤ۔ جی ٹھیک ہے بی بی، دردانہ نے بڑے مؤدبانہ انداز میں کہا اور تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ اسے ڈر تھا کہ تانیہ کہیں اسے پنجرہ اٹھانے کو نہ کہہ دے۔ خالہ فرزانہ کا منہ ابھی تک حیرت سے کھلا تھا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اچانک یہ الو کہاں سے آ گیا، اور وہ بھی پنجرے میں۔ خالہ نے پھر سوال کرنا چاہا تو تانیہ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں صبر کرنے کو کہا اور بولی، میں بتاتی ہوں خالہ، آپ پریشان نہ ہوں۔ اور پھر تانیہ نے اس الو کی داستان سنا دی کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور کیسے آیا۔ اس اثنا میں دردانہ چائے دے گئی۔ ارے وہ کون منحوس شخص تھا جو اپنے لگے سگے کو ہمارے حوالے کر کے چلا گیا؟ خالہ نے پریشان ہو کر کہا۔ تانیہ، تم جلدی سے اس منحوس کو اپنے گھر سے نکالو، مجھے ایسی باتوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ ارے کہیں کوئی جادو ٹونا تو نہیں کر گیا؟ خالہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ابھی اس کا کچھ بندوبست کرتی ہوں، تانیہ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، حالانکہ خود اس کی اپنی جان نکلی جا رہی تھی۔ خالہ سنیے، یہ لفافہ میں نے کھول لیا ہے۔ تانیہ نے ان کے سامنے لفافہ لہرایا۔ ہاں، کیا نکلا اس میں؟ خالہ اس الو کو ایک لمحے کے لیے بھول گئیں۔ خالہ، اس میں ایک کاغذ ہے، اس پر ہاتھ سے 2 تصویریں بنی ہوئی ہیں، تانیہ نے بتایا۔ لیکن وہ تو تمہارے خواب اور اس کی تعبیر کا ذکر کر رہے تھے۔ تانیہ، تم نے مجھے بتایا نہیں کہ تم نے کیسا خواب دیکھا تھا۔ بس خالہ، آج میں آپ کو بتاتی ہوں۔ میں 5 دن سے مسلسل وہ خواب دیکھ رہی تھی۔ ارے تانیہ، کوئی ڈراؤنا خواب تھا وہ؟ ایسا ویسا خواب دیکھنے کے بعد جب میری نیند ٹوٹتی تو میری جان نکلی ہوئی ہوتی۔ تو پگلی مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اکیلی اوپر سوتی ہے، اب مت سونا اوپر۔ ارے نہیں خالہ، ایسا بھی کیا ڈرنا، مجھے بس تھوڑی ہی دیر ڈر لگتا ہے، پھر میں سو جاتی ہوں۔ میں آپ کو خواب بتاتی ہوں، پھر آپ کو یہ تصویر دکھاؤں گی۔ دادا اعظم کی ہدایت کے مطابق میں نے اس لفافے کو اکیلے میں کھولا ہے۔ خواب بتانے یا اس تصویر کو نہ دکھانے کی تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی تھی، تانیہ نے کہا۔ پھر تانیہ نے بڑی تفصیل سے اپنا وہ خواب خالہ کے سامنے دہرایا۔ ارے یہ منحوس وہی الو تو نہیں جو تمہیں جھوپڑی کی چھت پر بیٹھا دکھائی دیا تھا؟ خالہ فرزانہ کو خواب سن کر الو پھر یاد آ گیا۔ تانیہ، تم بھی عجیب لڑکی ہو، تم خواب میں کوئی ڈھنگ کی چیز نہیں دیکھ سکتی تھی؟ خالہ، خواب اپنی مرضی سے کہاں دکھائی دیتے ہیں۔ اچھا، لفافے میں کیا ہے؟ یہ دیکھیے، میرے خواب کی تصویر۔ تانیہ نے کاغذ نکال کر ان کے سامنے کیا۔ پہلے اس نے وہ تصویر دکھائی جس میں جھونپڑی، الو اور سانپ بنا ہوا تھا۔ ارے یہ تو ہو بہو تمہارا خواب ہے۔ ہاں، ذرا پلٹ کر دیکھیں، تب آپ کو اس خواب کی تعبیر نظر آئے گی۔ خالہ فرزانہ نے فوراً کاغذ پلٹا۔ پچھلی طرف بنی ہوئی تصویر دیکھتے ہی خالہ فرزانہ کپ کپا اٹھی۔ ان کی زبان سے بے اختیار نکلا، نہیں، اور چہرہ زرد ہوتا چلا گیا۔ کیا ہوا خالہ؟ تانیہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ آپ نے اس دروازے کو پہچانا؟ پہچان ہی تو لیا ہے، اسی لیے اس قدر خوف زدہ ہو رہی ہوں۔ خالہ فرزانہ فکر مند ہو کر بولی، یہ اسی کمرے کا دروازہ نہیں جسے آپ ہمیشہ لاک رکھتی ہیں؟ تانیہ نے تصدیق چاہی۔ ہاں، یہ وہی ہے۔ خالہ کی زبان میں لرزش تھی۔ خالہ، ایک بات بتائیں، کیا دادا کبھی اس گھر میں آئے ہیں؟
تانیہ نے سوال کیا۔ آج تک نہیں آئے، خالہ فرزانہ نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا۔ پھر یہ کس قدر حیران کن بات ہے کہ انہوں نے نہ صرف میرے خواب کو جان لیا بلکہ اس کمرے کی ٹھیک ٹھیک نشاندہی کر دی۔ اگر دروازے کے ہینڈل پر تعویذ لٹکا ہوا نہ دکھاتے تو شاید اس دروازے کو پہچاننا مشکل ہوتا۔ سوال یہ ہے تانیہ کہ تمہارے خواب سے اس دروازے کا کیا تعلق ہے؟ خالہ نے سوال کیا۔ خالہ، ضرور کوئی تعلق ہے، ورنہ دادا اعظم کو اس کی تصویر بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم اس کمرے کے بارے میں کچھ جانتی ہو؟ خالہ فرزانہ نے سوال کیا۔ میں جب سے اس گھر میں آئی ہوں ہمیشہ اسے بند ہی دیکھا ہے، اور دروازے پر کالے کپڑے میں لپٹا تعویذ جو ہینڈل سے لٹکا ہوا ہے۔ آپ نے اس کمرے کے بارے میں یہی بتایا ہے کہ اس کمرے میں کاٹ کباڑ پڑا ہے، ایک طرح کا سٹور ہے، تانیہ نے کہا۔ نہیں تانیہ، میں نے غلط کہا تھا۔ دراصل میں نہیں چاہتی تھی کہ تم اس کی حقیقت جان کر ڈر جاؤ، لیکن اب تم سے کچھ چھپانا بیکار ہے۔ اب یہ معاملہ خطرناک صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ اگر یہ سٹور نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا سامان نہیں ہے، تو پھر اس میں کیا ہے؟ سوال کیا گیا۔ کچھ نہیں، بالکل خالی ہے، جواب ملا، مگر کتنا سادہ۔ آئیں خالہ، ذرا اس کا تالا کھولیں، میں اسے اندر سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ خواہش کا اظہار ہوا۔ نہیں تانیہ، ایسی بات سوچنا بھی نہیں۔ کیا مطلب خالہ؟ کیا ہو جائے گا؟ یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہو جائے گا، لیکن اتنا ضرور یقین ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہو جائے گا۔ ہمیں اس کمرے کو کھولنے سے منع کیا گیا ہے۔ خالہ فرزانہ کی آواز میں لرزش پیدا ہو گئی تھی۔ کس نے منع کیا ہے خالہ؟ تانیہ نے پوچھا۔ اس شخص نے جس سے ہم نے یہ مکان خریدا ہے، خالہ فرزانہ نے بتایا۔ وسیم نامی اس شخص نے اس مکان کو بڑے شوق سے بنوایا تھا، لیکن اسے رہنا نصیب نہیں ہوا۔ اس مکان کی کہانی بڑی عجیب تھی۔ 1000 گز کا بنا ہوا یہ 2 منزلہ مکان گلشن اقبال میں تھا۔ اس مکان کے دائیں بائیں کوئی مکان نہیں تھا۔ دائیں طرف محض 4 دیواری کھینچی ہوئی تھی اور بائیں طرف والے پلاٹ کی صرف بنیادیں بھر کر چھوڑ دی گئی تھی۔ البتہ پچھلے والے پلاٹ پر مکان بنا ہوا تھا اور وہ آباد بھی تھا۔ اس مکان کے سامنے 60 فٹ چوڑی سڑک تھی۔ سڑک کے اس طرف تمام مکان بنے ہوئے تھے۔ مکانوں کی تعمیر سے پہلے یہاں جھوپڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ یہاں اور لوگ آباد تھے جن کی عورتیں اور مرد دونوں مل کر روزی کماتے تھے۔ تب کہیں جا کر شام کو ان کے گھروں کے چولہے روشن ہوتے تھے۔ یہ برابر کے تینوں پلاٹ تینوں بھائیوں نے خریدے تھے۔ 2 بھائی باہر تھے، تیسرا جو کہ کراچی میں رہائش پذیر تھا، وہ ایک فرنیچر کی بڑی دکان کا مالک تھا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے مکان کی تعمیر شروع کی۔ اس نے تینوں پلاٹوں کی باؤنڈری بنوا دی اور چوکیدار ملازم رکھ دیا جو 24 گھنٹے ان خالی پلاٹوں پر رہتا تھا۔ ایک رات جب عامل خان کی اچانک آنکھ کھلی تو اس نے گھنگروؤں کی آواز سنی۔ کوئی 1 بجے کا عمل تھا۔ چاند کی 13 تاریخ تھی۔ ہر طرف چاندنی چٹکی ہوئی تھی۔ وہ اپنی چارپائی سے اٹھ کر اپنی جھونپڑی کے دروازے پر آیا تو اس نے سامنے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ وہ کوئی ملنگ قسم کا بندہ تھا۔ دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے ایک ٹانگ سے 6 فیٹ اونچی دیوار پر رقص کر رہا تھا۔ گھنگروؤں کی چھنک سے پوری فضا میں ارتعاش سا تھا۔ وہ ملنگ قسم کا شخص دیوار پر اس مہارت اور خوبصورتی سے رقص کر رہا تھا جیسے وہ دیوار پر نہ ہو، زمین پر ہو۔ اگرچہ یہ منظر ایک اچھے بھلے آدمی کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا، لیکن عامل خان پر اس کا کوئی خاص اثر نہ ہوا۔ وہ فوراً پلٹ کر اپنی جھونپڑی میں آیا، لالٹین کی لو کو ذرا سا تیز کیا، چارپائی کے سرہانے رکھی موٹی سی لاٹھی اٹھائی اور آیت الکرسی پڑھتا ہوا باہر آ گیا۔ باہر آ کر اس نے پانی کے کنستر سے زور زور سے لاٹھی ماری۔ کنستر کی آواز سے پورا علاقہ گونج اٹھا۔ رقص کرتا ہوا ملنگ دیکھتے ہی دیکھتے دیوار پر غائب ہو گیا۔ اس طرح رقص کرتے ہوئے اس ملنگ کو عامل خان نے نہیں
झोंपड़ी में रहने वाले लोगों ने भी देखा। कुछ दिन के बाद ये रक़्स एक तरह का मामूल बन गया। लोग उस रक़्स के आदी हो गए। अगर कोई शख्स दीवार पर नाचता है तो नाचा करे, उनका क्या बिगड़ता है। आमिल खान ने शुरू में तो उस शख्स की परवाह की, उठकर आयतुल कुर्सी पढ़ी, लाठी से कनस्तर बजाया। लेकिन जब रोज़ ही उसने रक़्स से बिस्मिल दिखाना शुरू कर दिया तो आमिल खान ने उस पर 100 बार लानत भेजी और पैर पसार कर आराम से सोने लगे। जल्द ही दरमियान वाले प्लॉट पर तामीर शुरू हो गई। लोगों ने देखा कि रातों रात खाली ज़मीन पर एक खूबसूरत मकान ने उभरना शुरू कर दिया। जल्द ही उस मकान पर छत पड़ गई। छत पड़ते ही एक हादसा हुआ। एक रात आमिल खान अपनी चारपाई पर मुर्दा पाया गया। ये पता ना चल सका कि वो कैसे मरा। बज़ाहिर उसके जिस्म पर किसी किस्म के निशानात ना थे, ना ही उसे कत्ल किया गया था। जिन लोगों ने उसकी लाश देखी थी वो बताते हैं कि आमिल खान अपनी चारपाई पर इस तरह लेटा था जैसे सो रहा हो। एक इम्कान ये भी था कि सोते में उसका हार्ट फेल हो गया हो। आमिल खान के इस दुनिया से उठ जाने के बाद कोई चौकीदार ज़्यादा अरसे तक इस मकान की निगरानी ना कर सका। वो बग़ैर बताए ही गायब हो जाता। गालिब गुमान यह था कि शायद खौफ की वजह से चौकीदार बताए बग़ैर ही यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। फिर इस मकान की तामीर रुक गई। मालिक मकान बाहर चला गया। रात के वक्त ये अधूरा मकान बड़ा भयानक मंजर पेश करता। उस मलंग का रक़्स जारी था। अब ये रक़्स उस अधूरे मकान की छत पर होता। सड़क के उस पार झोंपड़ों में रहने वाले और लोग अक्सर उस रक़्स को देखा करते। 7 साल के बाद फिर इस मकान की तामीर शुरू हुई। 2-3 माह काम हुआ, उसके बाद फिर बंद हो गया। काम बंद होने की वजह भी माकूल थी। एक दिन मालिक मकान अपनी बीवी बच्चों को मकान की तामीर दिखाने लाया। बीवी और उसके बच्चों ने अच्छी तरह मकान को देखा। ये लोग छत पर भी गए। कोई आधे घंटे के बाद बीवी बच्चे घर से जाने के लिए गाड़ी में बैठने लगे तो मालूम हुआ कि 4 साला लड़का उमर अली गायब है। पहले तो उन्होंने उसे आवाज़ दी, लेकिन कोई जवाब न आया। घबराकर दोनों मियाँ बीवी ज़ेरे तामीर मकान के अंदर भागे। घर के हर कोने में उसे तलाश किया गया, मगर उमर कहीं नहीं था। अचानक ख्याल आया कि वाटर टैंक में देख लिया जाए। बस देखना ही गज़ब हो गया। माँ टैंक में झांकते ही चीख मारकर बेहोश हो गई। वो 4 साला बच्चा टैंक में तैर रहा था। उसे जल्दी से निकालकर माँ समेत अस्पताल पहुंचाया गया, मगर वो तो कब का मर चुका था। मकान की तामीर फिर रुक गई। तामीराती सामान पड़ा था, लेकिन वहाँ कोई चौकीदार 2-3 दिनों से ज़्यादा नहीं टिकता था। अब ये बात साबित हो गई कि उस मकान पर किसी किस्म का असर है, कोई साया है। अमीलों की तलाश शुरू हो गई। कई लोगों को जाए वारदात पर लाया गया, लेकिन कोई ऐसा पक्का अमल ना कर सका जिससे मकान से बुरे असरात दूर हो जाते। आमिल की तलाश जारी रही। फिर किसी ने पाकिस्तान क्वार्टर के एक आमिल का पता बताया, लेकिन वो पेशावर आमिल ना थे, सरकारी मुलाजिम थे, रूहानी अमलियात के माहिर थे, ज़रूरतमंदों को तावीज़ गंडे देते थे, लेकिन ये सारे कामकार खैर के तौर पर करते थे, बदले में दुआओं के तालिब होते थे, पैसों के नहीं। मालिक मकान की परेशानी देखकर उन्होंने इस मकान का आसेब दूर करने की हामी भर ली। दोपहर को जब सख्त तेज़ धूप थी, वो आमिल साहब, जिनका नाम रोशन अली था, मालिक मकान के साथ इस ज़ेरे तामीर मकान पर आए। पूरे घर का एक चक्कर लगाया, उसके बाद एक कमरे में आकर खड़े हो गए। मालिक मकान को इशारा किया कि वो बाहर गाड़ी में जाकर बैठे। कोई आधे घंटे के बाद रोशन अली मकान से बाहर आए, पसीने में नहाए हुए। इशारे से मालिक मकान को अपने साथ आने को कहा। रोशन अली फिर उस कमरे में जा खड़े हुए जहां वो पहले खड़े हुए थे। उस कमरे में अभी चौखट दरवाजे से नहीं लगे थे। इस कमरे को गौर से देख लें, रोशन अली ने बड़ी संजीदगी से कहा। मैं समझा नहीं, मालिक मकान ने परेशान होकर पूछा। आप चाहते हैं कि इस मकान की तामीर मुकम्मिल हो जाए? रोशन अली ने पूछा। साफ जाहिर है, आपको मैं इसीलिए यहाँ लाया हूँ। फिर एक काम करना होगा, रोशन अली ने कहा।
جی فرمائیے، میں ہر کام کرنے کو تیار ہوں۔ اس کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں ہوگی، پہلی ہدایت ملی۔ ٹھیک ہے، میں کھڑکیاں بند کرا دوں گا۔ ہدایت پر عمل کرنے کی حامی بھر لی۔ اس کمرے میں جو رنگ میں بتاؤں گا وہ ہوگا۔ دوسری ہدایت ہوئی، یہ بھی منظور ہے۔ دوسری ہدایت بھی مان لی گئی۔ جب یہ کمرہ اور پورا مکان تیار ہو جائے تو ایک رات میں اس کمرے میں گزاروں گا۔ صبح فجر کے وقت میں باہر آ جاؤں گا، اس کمرے کو لاک کروں گا، اس کے ہینڈل میں ایک تعویذ لٹکاؤں گا اور یوں یہ کمرہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ روشن علی نے بتایا، ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا؟ مالک مکان پریشان ہو گیا۔ جی، ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا، یقین سے کہا گیا۔ ارے یہ کتنی عجیب بات ہوگی، پھر اس کے بعد تو یہاں کچھ نہیں ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے سکون ہو جائے گا، یقین دلایا گیا۔ روشن صاحب، یہ سب کیا ہے؟ مالک مکان بے یقینی کی سی کیفیت میں مبتلا تھا۔ جو کچھ بھی ہے آپ کے سامنے ہے، اتنے عرصے سے بھگت رہے ہیں، پھر بھی پوچھ رہے ہیں۔ میری تو عقل دنگ رہ گئی۔ مالک مکان کی سمجھ میں واقعی کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میاں صاحب زادے، یہ دنیا ایک عجائب خانہ ہے۔ جو میں دیکھتا ہوں اگر وہ تم دیکھ لو تو بوکھلائے بوکھلائے پھرو۔ آؤ اب یہاں سے چلیں۔ روشن علی نے کچھ نہ کہا اور کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے۔ مرض کی تشخیص کے بعد مالک مکان وسیم نے زیادہ دیر نہ لگائی، فوراً دوا دارو شروع کر دی۔ اس نے دگنی لیبر لگا کر تیزی سے مکان کی تعمیر مکمل کر لی، پھر رنگ و روغن شروع کر دیا۔ وسیم نے آصف زدہ کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں رکھی تھی۔ دوسری ہدایت کے مطابق روشن علی سے پوچھ کر اس کمرے میں مطلوبہ رنگ کرانا تھا۔ وسیم نے فون پر روشن علی سے بات کی۔ انہوں نے ساری بات سن کر شام کو اپنے گھر بلا لیا۔ وہ گھر پہنچا تو انہوں نے ایک چھوٹی سی شیشی میں کالے رنگ کا سیال دیا اور ہدایت کی، اس پورے کمرے میں کالا رنگ کروانا ہے، حتیٰ کہ چھت پر بھی کالا رنگ ہوگا۔ اس شیشی کا پانی رنگ میں ملا دینا، یہ عمل کیا ہوا پانی ہے۔ ایک بات کا اور خیال رکھنا، رنگ کا کام ایک دن میں اور مغرب سے پہلے ہر صورت میں ختم ہونا چاہیے۔ رنگ ہونے کے بعد دروازہ بند کر کے لاک کر دینا۔ اس کے بعد کوئی بشر اندر نہ جائے، تم بھی اندر نہیں جاؤ گے۔ جب مکان ہر طرح سے مکمل ہو جائے تو مجھے مطلع کرنا، میں رات کو وہیں رہوں گا۔ سمجھ گئے میری بات؟ جی بالکل، وسیم نے شیشی کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ اس میں کیا ہے؟ یہ الو کی کلیجی کا پانی ہے، اس کے علاوہ اس میں کوئی اور چیز ملائی گئی ہے۔ وہ کیا؟ وسیم نے پوچھا۔ یہ نہیں بتاؤں گا، روشن علی نے کوڑا جواب دیا۔ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، وسیم نے کہا۔ وسیم نے روشن علی کی ہدایت کے مطابق اپنی نگرانی میں سارے کام کروا دیے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب مکان ہر طرح سے مکمل ہو گیا۔ وسیم نے روشن علی کو مکان کی تکمیل کی اطلاع دی۔ اتفاق کی بات دیکھیے کہ اگلے دن نوچندی جمعرات تھی۔ یہ جمعرات اس کام کے لیے نہایت موزوں تھیں۔ وہ جمعرات کی رات کو ٹھیک 12 بجے کمرے میں داخل ہوئے اور صبح فجر کے وقت کمرے سے باہر آ گئے۔ اندر کمرے میں انہوں نے کیا کیا، وہ رات انہوں نے کس طرح گزاری، اس کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ انہوں نے دروازہ بند کیا، پھر اسے لاک کیا اور جیب سے ایک کالے رنگ کا تعویذ نکال کر دروازے کے ہینڈل پر لٹکا دیا اور وسیم کو اپنے گھر آنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر دونوں نے قریبی مسجد میں فجر کی نماز پڑھی۔ پھر انہوں نے راستے میں بتایا، میاں صاحب زادے، ایک بات کہنا چاہتا ہوں مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح کہوں۔ روشن علی صاحب، خیر تو ہے؟ وسیم نے پوچھا۔ میاں ہم نے تو بہت سمجھایا مگر وہ مان کر ہی نہیں دیا، روشن علی نے بتایا۔ کون روشن صاحب؟ وسیم سمجھ نہ سکا۔ وہی کالے کمرے والا، روشن علی نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ آپ نے کیا کہا اور اس نے کیا نہیں مانا؟ وسیم نے وضاحت چاہی۔ میاں صاحب زادے، میں جانتا ہوں کہ تم نے یہ مکان بہت شوق سے بنوایا ہے مگر تمہیں اس مکان میں رہنا نصیب نہیں ہوگا۔ وہ کالے کمرے والا
تمہیں قبول کرنے کو ہرگز تیار نہیں۔ تمہیں یہ مکان ہر قیمت پر فروخت کرنا ہوگا۔ اگر تم نے اس مکان میں رہنے کی ضد کی تو تباہی پھیلے گی۔ ہم اتنا ہی بتا سکتے ہیں۔ پھر اس کی ایک ہدایت اور بھی ہے کہ یہ مکان ایسے لوگوں کو فروخت کیا جائے جن کے افراد خانے کم ہوں، بچے بالکل نہ ہوں۔ عجیب شرط ہے، وسیم نے اپنا سر پکڑتے ہوئے کہا۔ پھر کیا فائدہ ہوا آپ کے وہاں جانے کا جب میں اس مکان میں رہ نہیں سکوں گا؟ فائدہ یہ ہوا کہ تمہارا یہ مکان فروخت ہو جائے گا۔ دوسری صورت میں یہ مکان تعمیر ہو ہی نہیں سکتا تھا، زندگی بھر یوں ہی پڑا رہتا جیسے دائیں بائیں کے پلاٹ پڑے ہیں۔ ان پلاٹوں پر کبھی کوئی مکان تعمیر نہ ہو سکے گا۔ انہوں نے انکشاف کیا۔ یہ میرے بھائیوں کے پلاٹ ہیں، آپ کچھ کیجئے نا۔ میں جو کر سکتا تھا وہ کر دیا ہے، جو بتا سکتا تھا بتا دیا ہے۔ میاں اب تم جانو تمہارا کام جانے، بس ہمیں ہمارے گھر تک چھوڑ دو۔ اتنا کہنے کے بعد وہ بالکل خاموش ہو گئے۔ جب گھر آ گیا تو گاڑی سے اتر کر اللہ حافظ کہا اور پیچھے پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ روشن علی کی واضح ہدایت کے باوجود وسیم کے دل میں بے یقینی پیدا ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ روشن علی نے آصف کو کمرے میں تو بند ہی کر دیا ہے، اب کمرے والوں کو اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ مکان میں وسیم رہ رہا ہے یا کوئی اور قیام پذیر ہے۔ پھر کچھ عزیز رشتہ داروں نے بھی اس کے خیال کی تائید کی۔ تب اس نے اپنے اس محنت سے بنائے بے انتہا خوبصورت مکان میں شفٹ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنے اس مکان کے لیے اس نے نیا فرنیچر بنوایا تھا۔ سب سے پہلے اس نے اسے شفٹ کیا۔ پورے گھر میں قالین پہلے ہی بچھائے جا چکے تھے۔ فرنیچر سیٹ کرنے کے بعد گھر ایک دم جگمگا اٹھا۔ دوسرے دن جب صبح وسیم مزید سامان لے کر آیا اور وہ گھر میں گھسا تو اس کی سیٹی گم ہو گئی۔ ہر کمرے میں بچھا ہوا قالین اور فرنیچر کوئلے کی طرح کالا ہو چکا تھا۔ آگ کے آثار دیواروں اور دروازوں پر کہیں موجود نہ تھے، لیکن فرنیچر اور قالین جل کر کوئلہ ہو چکے تھے۔ جھٹکا لگا تو وسیم کو روشن علی یاد آئی۔ انہوں نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ وسیم کے رہنے کی صورت میں مکان میں تباہی پھیلے گی۔ تباہی واقعی پھیل چکی تھی۔ وسیم نے فوراً کان پکڑے اور مکان فروخت کرنے کا اشتہار دے دیا۔ افضل نے یہ اشتہار پڑھا تو اس نے فوری رابطہ قائم کیا۔ شام کو مکان دیکھا۔ مکان بے حد شاندار تھا، اسے بہت پسند آیا۔ وسیم نے اس سے کوئی بات نہ چھپائی۔ اس مکان بنانے کے سلسلے میں اس پر جو گزری تھی وہ بلا کم و کاست سنا ڈالی۔ مکان کے بارے میں پوری تفصیل سن کر افضل ذرا ہچکچایا۔ وسیم نے فوراً اسے روشن علی کا فون نمبر دے دیا کہ وہ ان سے مل کر مزید تسلی کرے۔ افضل روشن علی سے ملا۔ اس نے بتایا کہ وہ کالے کمرے والا مکان خریدنا چاہتا ہے۔ گھر میں صرف 2 بندے ہیں، ایک وہ ہے اور ایک اس کی خالہ۔ دونوں ہی کا شادی کرنے کا ارادہ نہیں۔ روشن علی کے خیال میں اس مکان کے لیے آئیڈیل پارٹی تھی، لہٰذا انہوں نے افضل کو ہدایت کی کہ وہ بلا ہچکچاہٹ اس مکان کو خرید لے۔ انشاءاللہ اس مکان میں اسے کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ اور یوں افضل نے وسیم سے اس مکان کو خرید لیا۔ اس مکان میں رہتے ہوئے اب ایک عرصہ ہو گیا تھا، کوئی بات سامنے نہ آئی تھی۔ البتہ روشن علی کی ہدایت پر پورا عمل کیا تھا۔ اس کالے کمرے کے سلسلے میں اپنے کسی تجسس کا اظہار نہ کیا تھا، نہ کبھی کسی آنے جانے والے کو اس کے بارے میں بتایا تھا۔ ویسے یہ کمرہ بالکل آخر میں تھا، مکان کے پچھلے حصے میں جانے کے لیے اس کے سامنے سے گزرنا پڑتا تھا۔ باہر کا آدمی ادھر شاذ ہی جاتا تھا اور گھر کے لوگوں کو پچھلے حصے میں جانا ہوتا تو وہ بیڈ روم والے دروازے کا استعمال کرتے تھے۔ خالہ فرزانہ کے بیڈ روم کا ایک دروازہ باہر کی طرف کھلتا تھا۔ دردانہ کو بھی اس کمرے کی حقیقت کا پتہ نہ تھا، اسے بھی بس اتنا ہی پتہ تھا کہ اس میں کاٹ کباڑ پڑا ہوا ہے۔ خالہ فرزانہ سے افضل نے کوئی بات نہ چھپائی تھی۔ تانیہ کو اس گھر میں آئے 1 سال کا عرصہ ہوا تھا۔ خالہ فرزانہ نے اسے اس کمرے کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ تانیہ کے مزاج میں تجسس نہ تھا، لہٰذا اس نے اس کمرے کو بحیثیت سٹور قبول کر لیا تھا۔ لیکن آج جب تانیہ نے خالہ فرزانہ کو دادا اعظم کے دیے اس لفافے میں نکلنے والے کاغذ کو دکھایا اور اس کاغذ پر بنی تصویر پر خالہ کی نظر پڑی تو چند لمحوں کے لیے وہ کانپ کر رہ گئی۔ پھر مجبوراً خالہ فرزانہ کو اس مکان اور کالے کمرے کی روداد تانیہ کے گوشے گزار کرنا پڑی۔ اوہ مائی گاڈ!
تانیہ اس مکان اور کالے کمرے کی کہانی سن کر دہل اٹھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے خالہ؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی، تمہارا خواب دیکھنا، پھر تمہارے دادا اعظم کا تمہیں لفافہ دینا، لفافے میں کالے کمرے کے دروازے کی تصویر نکلنا اور کسی شخص کا پنجرے میں بند الو دے جانا۔ تانیہ اللہ رحم کرے، جانے کیا ہونے والا ہے۔ خالہ فرزانہ نے بڑی فکر مندی سے کہا۔ اسی وقت دردانہ کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ اس کے منہ سے صرف اتنا ہی نکل سکا، بی بی وہ الو۔ ہاں، کیا ہوا الو کو؟ تانیہ نے گھبرا کر پوچھا۔ وہ دردانہ کی حالت دیکھ کر سہم گئی تھی۔ بی بی وہ مر گیا، اسے کسی نے مار دیا، وہاں خون ہی خون پڑا ہوا ہے، دردانہ نے اٹک اٹک کر بتایا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے دردانہ؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تانیہ کا دل کانپ رہا تھا۔ جو میں نے دیکھا ہے وہی کہہ رہی ہوں، آپ خود چل کر دیکھ لیں۔ دردانہ کی حالت بھی خراب ہو رہی تھی۔ کہاں ہے اس کا پنجرا؟ تانیہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کی ٹانگوں میں لرزش تھی۔ وہیں جہاں آپ نے چھوڑا تھا، سیڑھیوں کے نیچے، دردانہ نے بتایا۔ تم نے اس کا پنجرا اٹھا کر باہر نہیں رکھا تھا کیا؟ تانیہ نے سوال کیا۔ نہیں بی بی، میری ہمت ہی نہ ہوئی، میں فوراً کچن میں چلی گئی۔ آپ کو چائے دینے کے بعد میں کچن میں کام کرتی رہی۔ کام کرتے کرتے خیال آیا کہ ذرا چل کر دیکھوں کہ وہ الو کس حال میں ہے۔ میں نے جا کر دیکھا تو وہاں خون پھیلا ہوا تھا اور وہ پنجرے میں مرا پڑا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، فوراً آپ کو بتانے آ گئی۔ دردانہ نے جلدی جلدی تمام رودات بیان کر دی۔ چلو میں دیکھتی ہوں، تانیہ نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ میں بھی چلتی ہوں، خالہ فرزانہ نے بھی اپنے گھٹنے پکڑ کر اٹھتے ہوئے کہا۔ جب تانیہ سیڑھیوں کے نزدیک پہنچی تو چند لمحوں کے لیے سہم اٹھی۔ دردانہ نے صحیح کہا تھا، وہاں پنجرے کے چاروں طرف خون ہی خون پڑا تھا۔ اتنا خون، ایک اتنے سے پرندے میں بکرے جتنا خون کہاں سے آیا بھلا؟ اس الو کا ایک پر کھلا ہوا تھا، گردن عجیب طرح سے مڑی ہوئی تھی اور پیٹ میں شگاف تھا، یوں جیسے کسی نے تیز دھار کے آلے سے اس کا پیٹ چاک کر دیا ہو۔ اس کا پنجرا بالکل درست حالت میں تھا، دروازہ بند تھا۔ یہ بھی شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ پنجرے کا دروازہ کھل جانے کی صورت میں کسی بلی وغیرہ نے اسے بھنبور ڈالا ہو۔ گھر میں موجود تینوں خواتین بڑی خاموشی سے ابھی اس ہیبت ناک منظر کا نظارہ کر رہی تھیں کہ اچانک تانیہ کی نظر قدموں کے ان نشانوں کی طرف پڑی جو الو کے خون سے نکل کر برآمدے کی جانب چلے گئے تھے۔ یہ ننگے پیروں کے نشان تھے، کیونکہ پیروں کی پانچوں انگلیاں اور ایڑی کا نشان بہت واضح تھا۔ ہائے، یہ پیروں کے نشان کس کے ہیں؟ تانیہ نے خالہ فرزانہ کی طرف سہمی نگاہوں سے دیکھا۔ دردانہ، کیا تو گھسی تھی اس خون میں؟ خالہ فرزانہ نے پوچھا۔ بڑی بی بی کیا بات کر رہی ہیں؟ میں جاؤں گی خون میں؟ میرا تو دیکھ کر ہی دم باہر آ رہا ہے۔ خالہ، قدموں کے نشان تو برآمدے کی جانب مڑ گئے، آئیے آگے چل کر دیکھیں، تانیہ نے کہا۔ یہ افضل نہیں آیا ابھی تک؟ خالہ فرزانہ نے دردانہ کی طرف دیکھا۔ نہیں بڑی بی بی، دردانہ نے جواب دیا۔ یہ اس طرف کون جا سکتا ہے؟ تانیہ، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ خالہ فرزانہ مضطرب ہو کر بولی۔ ڈر تو مجھے بھی لگ رہا ہے خالہ، تانیہ نے خالہ کے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ بی بی، جان تو میری بھی نکل رہی ہے۔ دردانہ بولے بنا نہ رہ سکی اور تانیہ کے نزدیک ہو گئی۔ جس نے الو کو مارا ہے وہ ضرور گھر کے پچھواڑے میں چھپا ہوا بیٹھا ہے۔ یہ کیا ضروری ہے؟ ہو سکتا ہے وہ مار کر جا چکا ہو، لیکن یہ کون ہو سکتا ہے؟ سوال اٹھا۔ کہیں بی بی وہی کالے کپڑوں والا عجیب سا آدمی تو واپس نہیں آیا؟ دردانہ نے کہا۔ وہ کون؟ تانیہ کو وہ شخص یاد نہ آیا۔ بی بی وہی جو یہ پنجرا دے گیا تھا، دردانہ نے وضاحت کی۔ اسے اس الو کو مارنا ہوتا تو دے کر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ سوال ہوا۔ اس بندے کی بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ آخر وہ کون تھا، یہ پنجرا کس خوشی میں دے گیا اور میرے نام سے کس طرح واقف تھا،
جبکہ میں ایسے عجیب و غریب حلیے کے آدمی کو سرے سے نہیں جانتی۔ آؤ ہمت کر کے ذرا آگے چلیں، خالہ فرزانہ نے کہا۔ بی بی میں تو ادھر جاؤں گی نہیں، پتہ نہیں ادھر کون بیٹھا ہے۔ کوئی بات نہیں، تو ادھر ہی کھڑی رہ، ہم آگے جا کر دیکھتے ہیں یہ قدموں کے نشان کہاں تک گئے ہیں۔ ٹھیک ہے خالہ، چلو ہم دونوں چلتے ہیں۔